बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये चैप्टर एक इंतहाई हसास मौजू पर है, एक ऐसा मौजू जिसने पिछले 150 साल में कई अबहाम पैदा किए हैं, लेकिन इन अबहाम की वजह सिर्फ इसकी हसासियत थी। कोई इस मौजू पर खुलकर बात करने को तैयार नहीं होता था। मैं इस चैप्टर को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ। पहला हिस्सा इस मौजू की संजीदगी और हसासियत पर बात करेगा, ताकि आप समझ सकें कि मामलात उतने सीधे हैं नहीं जितने हम कह देते हैं। पहले हिस्से में कई सवालात भी खड़े होंगे जो बज़ाहिर एक डेड एंड, एक बंद गली नजर आएंगे, लेकिन इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा आपको इन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार करेगा। तारीख में फॉसिल्स एक लंबे अरसे से मिल रहे हैं, और फॉसिल्स उन हड्डियों को कहते हैं जो लाखों साल से जमीन में दबी हुई हों। ये फॉसिल्स कभी डायनासोर्स के होते और कभी मादूम हो चुके जानवरों के। लेकिन 1856 के जर्मनी में एक ऐसी दरियाफ्त हुई जिसने मुस्तकबिल की दुनिया को बदल कर रख दिया और बहुत से मज़ाहिब को चैलेंज भी किया, हत्ता कि मुसलमानों को भी। ये दरियाफ्त थी एक इंसान नुमा खोपड़ी की, और इंसान नुमा का मतलब ये है कि इस खोपड़ी की शेप तो बिल्कुल इंसानों वाली थी, लेकिन वो दरियाफ्त इंसानी खोपड़ी से कहीं ज्यादा बड़ी और कहीं ज्यादा चपटी थी, जैसे इंसान जैसी कोई मखलूक हो। इस खोपड़ी की उम्र मालूम करने के लिए एक साइंटिफिक मेथड अपनाया गया जिसे कार्बन डेटिंग कहते हैं, और इस टेक्निक से पता चला कि ये खोपड़ी तो लाखों साल पुराने किसी मखलूक की है जो कि इंसान जैसी थी। लेकिन इन लाखों साल के दावे में थोड़ा सा शक करना जरूरी है, क्योंकि कार्बन डेटिंग टेक्निक में अगर सैंपल यानी जिस चीज़ की उम्र मालूम की जा रही है इसमें थोड़ी सी भी मिलावट हो जाए तो बहुत गलत रिजल्ट सामने आता है। कार्बन डेटिंग एक बहुत ज़्यादा काबिल एतबार तरीका नहीं है। इसीलिए जहां एक तरफ खुदाई के दौरान एक के बाद एक फॉसिल्स मिलने लगे, वहीं दूसरी तरफ इनकी उम्रें मालूम करने के लिए कार्बन डेटिंग के अलावा भी नई से नई टेक्नोलॉजी ईजाद होती चली गई। मसलन रेडियो कार्बन डेटिंग, मसलन इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस, मसलन थर्मोलुमिनेसेंस डेटिंग, मसलन रेडियोमेट्रिक डेटिंग, मसलन इंक्रीमेंटल डेटिंग। और इस वक्त इन ढांचों या इन खोपड़ियों की उम्रें मालूम करने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी में एक्सेलरेटेड मैस स्पेक्ट्रोमेट्री और यूरेनियम थोरियम मेथड्स शामिल हैं। ये वो मेथड्स हैं, ये वो टेक्निक्स हैं, वो तरीकाकार हैं जो किसी भी चीज़ के पिगमेंट्स को डायरेक्ट सैंपल करके बता देते हैं कि फलां चीज़ इतने हज़ार या इतने लाख साल पुरानी है। तो अब 2 सवाल खड़े होते हैं कि इन खोपड़ियों की उम्र मालूम करने का एक तरीका नाकाबिल एतबार हो सकता है, दूसरा तरीका नाकाबिल एतबार हो सकता है, तीसरा नाकाबिल एतबार हो सकता है, लेकिन जब तमाम टेक्नोलॉजीज एक जैसा रिजल्ट दिखाएं तो फिर यकीन करना पड़ जाता है कि वो वाकई लाखों साल पुराने ढांचे हैं। तो दूसरा सवाल ये कि एक ढांचा फ्रॉड हो सकता है, 2 ढांचे फ्रॉड हो सकते हैं, 10 ढांचे फ्रॉड हो सकते हैं, और ये सच है कि लोगों ने फेक ढांचे बनाए भी हैं। लेकिन ये भी सच है कि अब तक 6000 ऐसे ढांचे मिल चुके हैं जिनकी ऑथेंटिसिटी में, जिनके सच्चे होने में, जिनका हकीकी होने में कोई शक नहीं है कि वो वाकईतन लाखों साल पुराने हैं। और इससे एक बहुत ही खौफनाक थ्योरी पैदा हुई कि ये खोपड़ियाँ किसी ऐसी अजीबोगरीब मखलूक की हैं कि जो इंसान से पहले इस ज़मीन में आबाद थी और इंसान के बजाय जानवरों के ज़्यादा करीब थी, और इंसान इसी की नस्ल से आगे पैदा हुए, और इस थ्योरी को नाम दिया गया थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यानी नजरिया इर्तिका। अब ये एक बड़ी परेशान कुन दरियाफ्त थी, और मॉडर्न नस्ल के जहन में तरह तरह के शक और शुबहात पैदा होने लगे कि क्या वाकई एवोल्यूशन सच है, क्या वाकई इंसान किसी ऐसी हैवान नुमा मखलूक की नस्ल से है। और अगर ये बात सच है तो ये थ्योरी किसी भी इल्हामी मजहब से बहुत ज़बरदस्त तरीके से टकरा रही थी कि पहले इंसान हज़रत आदम मट्टी से बने थे, और ये थ्योरी कहती है कि इंसान किसी हैवान नुमा मखलूक से बना था। अब इस टकराव से निमटने के लिए तमाम मज़ाहिब ने अपनी अपनी थ्योरीज पेश की। ईसाइयों ने यह कहकर रद्द कर दिया कि ये सब ढांचे, ये सब फॉसिल्स वगैरह झूठ हैं, फ्रॉड हैं, इन्हें खुदा ने सिर्फ हमारा ईमान टेस्ट करने के लिए ज़मीन में रखा है। ऐसे यहूदियों ने भी इन्हें झूठा कहकर जान छुड़ा ली। लेकिन मुसलमानों में
اوپینین ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو گئی، رائے تقسیم ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ اسکالرس نے خاموشی اختیار کر لی، کچھ اسکالرس نے ایوولوشن کے کچھ حصوں کو مان لیا اور کچھ کا انکار کر دیا، اور کچھ اس بات پر ڈٹ گئے کہ نہیں، ایوولوشن محض ایک تھیوری ہے، صرف ایک اندازہ ہے، ایک دھوکہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ صرف کہہ دینے سے کہ یہ ایک تھیوری ہے، ایک اندازہ، ایک دھوکہ ہے، جان نہیں چھوٹ جاتی۔ ماڈرن ایجوکیشن سے منسلک نسل سوال کرتی ہے، یہاں تک کہ 70s میں ترکی، سعودی عرب، لبنان اور پاکستان وغیرہ کو باقاعدہ ایک کیمپین چلانی پڑی تھی کہ ایوولوشن جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ آخرکار اسکالرس کی اکثریت نے یہ حل نکالا کہ ہمیں اس موضوع پر توقف سے کام لینا چاہیے، یعنی کہ جو چیز قرآن میں ڈکلیئر نہیں ہوئی اس پر بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس توقف سے فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوا، اور اس وقت صورتحال کچھ یوں ہے کہ 19% مسلمان، 19% مسلمان یہ ماننے لگ گئے ہیں کہ انسان ایوولوشن ہی کی پیداوار ہے۔ بلکہ 2009 میں جب میکگل یونیورسٹی نے پاکستان کے ہائی سکولز میں ایک سروے کیا تھا اور سٹوڈنٹس کے سامنے یہ سوال رکھا تھا کہ کیا ان فاسلز کو دیکھ کر آپ یہ بات مانتے ہیں کہ ایوولوشن سچ ہو سکتا ہے، تو 86% نے ہاں ہی میں جواب دیا تھا۔ اور 2013 میں پیو ریسرچ کی PEW ریسرچ کی سروے سے یہ پتا چلا تھا کہ ہاں کہنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ ایران اور افغانستان جیسے کنزرویٹو ممالک میں بھی 26% نے ہاں کہی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ 2014 میں جب داعش نے موصل عراق میں قبضہ کیا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے سکولز کے اندر بایولوجی پڑھانے پر پابندی لگائی تھی۔ اس موقع پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو میں نے سینٹ آگسٹین کی 5ویں صدی کی ایک کتاب دی سیویتاتے دے دا سٹی آف گاڈ میں پڑھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 170 سال بعد ایک رومن بادشاہ جولین کے سامنے ایک یونانی عیسائی اور ایک مصری ملحد کا مناظرہ ہوا تھا، اور آدم علیہ السلام کے بارے میں ان دونوں کا نقطہ نظر سننے کے بعد جولین نے کہا تھا کہ پھر ہو سکتا ہے کہ ایک کے بجائے کئی آدم آئے ہوں، اور اس وقت ان تمام ڈھانچوں اور فاسلز کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے ہاں بھی ایک بڑا طبقہ اس کانسیپٹ کا قائل ہو چکا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو اس موضوع کی سنجیدگی اور اس کی حساسیت کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اس پر انٹلیکچول انداز میں بات کرنا، دلائل کے ساتھ بات کرنا کس قدر ضروری ہے، اور انٹلیکچول انداز میں بات کرنے کے لیے ہمیں بہت ہی توجہ سے قرآن، حدیث اور بذات خود ان ڈھانچوں کو سٹڈی کرنا ہوگا۔ اب یہ ڈھانچے کتنے عجیب و غریب سے ہیں، چلے میں ان میں سے کچھ کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں۔ 1974 میں ایتھوپیا سے ایک ڈھانچہ ملا جو بائی پیڈل یعنی کہ 2 ٹانگوں پر چلنے والی کسی مخلوق کا تھا۔ یہ کسی عورت یا عورت جیسی کسی مخلوق کا ڈھانچہ تھا۔ It was a female skeleton، اور مقامی زبان میں لوگوں نے پیار سے اس ڈھانچے کا نام ڈنکنیش رکھا، جس کا مطلب ہے کہ تم بہت پیاری ہو۔ دنیا آج اس ڈھانچے کو لوسی کے نام سے جانتی ہے۔ پچھلے 50 سال میں لوسی کو کئی ممالک میں لے جایا گیا، اس پر کئی طرح سے ریسرچ کنڈکٹ کی گئی، بلکہ اگر آپ نے 2013 میں ہالی ووڈ کی فلم لوسی دیکھی ہو تو اس فلم میں اسی لوسی کا ریفرنس تھا۔ بہرحال مختلف طریقوں سے اس کی ایج ڈسکور کی گئی، اس کی عمر معلوم کی گئی، تو پتہ چلا کہ لوسی آج سے 32 لاکھ سال پہلے زمین میں جیا کرتی تھی۔ اور یونیورسٹی آف ٹیکساس نے اپنی ریسرچ میں بتایا کہ لوسی ایک درخت سے گر کر مری تھی اور بعد میں اسے کسی جانور نے کھا لیا تھا، اور اس جانور کا انفیکٹ ایک دانت آج بھی لوسی کی کمر کی ہڈی میں پھنسا ہوا ہے۔ اسی طرح 2 اور ڈھانچے، جن میں سے ایک ایتھوپیا سے ملا جو آج سے 20 لاکھ سال پہلے زمین پر چلا کرتا تھا، اور دوسرا کینیا سے ملا ایک ڈھانچہ ترکانہ بوائے جو بالکل ایک نوعمر سے لڑکے کا ڈھانچہ تھا۔ لیکن میں آپ کو 2 بہت ہی عجیب و غریب دریافتوں کے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی تو آج کے اسرائیل میں ملی تھی، یہ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 9 ڈھانچوں کی پوری ایک فیملی تھی جسے قذفے کہتے ہیں، اور سب سے عجیب بات کہ ان میں سے جو ڈھانچہ سب سے چھوٹا تھا وہ ایک بچے کا تھا جس کے ہاتھ میں 12 سنگے کے سینگ تھے۔ اور دوسری عجیب دریافت انڈونیشیا کی ایک بہت بڑی غار
लियांगबुआ में हुई थी, और वहां पर भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कस्बे की तरह 9 ढांचों की पूरी एक फैमिली थी। और सबसे अजीब बात कि ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ 3 फुट के थे, यानी कि आज के हिसाब से बिल्कुल बौने। बल्कि इन्हें तो नाम भी हॉबिट्स ही का दिया गया था, यानी कि बौने। इसके अलावा चाइना में पैकिंग मैन, ग्रीस में पेट्रालोनस्कल, ये सब लाखों साल पुराने ढांचों के फॉसिल्स हैं। और साउथ अफ्रीका में मिलने वाला टोंग्स चाइल्ड, ये तो बेसिकली इतना अजीबोगरीब ढांचा था कि इसे ना ही इंसान ना ही हैवान, बल्कि एक अलहदा ही किस्म की मखलूक बताया जाता है। अब इस पॉइंट पर पहुंचकर मामलात काफी उलझे हुए नजर आना शुरू हो जाते हैं। ये ढांचे हमारी लड़ाई एवोल्यूशन के उस नजरिए से करवा रहे हैं जिसके मुताबिक इंसान हैवान से इवॉल्व हुआ। और इस लड़ाई को, इस आर्ग्यूमेंट को मजीद दिलचस्प बनाने के लिए इस चैप्टर के अंदर मैं सबसे मुश्किल चैलेंज डाल रहा हूँ, यानी कि 1856 के जर्मनी में हुई वो दरियाफ्त। और वो ढांचा था इंसान से पहले गुजरी एक नस्ल निएंडरथल का, कि जो आज से 4.5 लाख साल पहले इस दुनिया में जाहिर हुए और आज से 40,000 साल पहले तक रहे। ये अब तक की सबसे मशहूर नस्ल है। और जब किसी फिल्म में पत्थर के ज़माने के लोग दिखाने हों तो इन्हीं निएंडरथल्स की शक्ल बनाकर दिखा दी जाती है। एक वहशी सी, जंगली सी मखलूक जो मुंह से अजीबो गरीब आवाज़ें निकालती और गारों में रहती थी। निएंडरथल्स सबसे मुश्किल चैलेंज इसलिए है क्योंकि लूसी और टोंग्स चाइल्ड के बारे में तो आसानी से ये बात कही जा सकती है कि वो बहुत पुराने ढांचे थे। 32 लाख साल पुरानी लूसी तो प्राइमेट्स यानी कि चिंपैंजीज और गोरिल्ला वगैरह के ज्यादा करीब थी। लेकिन निएंडरथल्स का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और इस चैप्टर के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा कि आप देखेंगे कि वो वाकई इंसान के बड़े करीब की मखलूक थे। इनके ढांचे ज़्यादातर यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया के ममालिक में मिलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर इन फ्रांस, स्पेन, स्लोवाकिया एंड जर्मनी। और इनके ढांचों की साख्त देखकर पता चलता है कि वो एक खूंखार नस्ल थी। गारों में रहते और आग जला सकते थे। पत्तों और जड़ी बूटियों को बुनियादी दवाई के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे। निएंडरथल्स मर्दों का कद, देयर हाइट 5.5 फुट होता था और इनकी औरतों का कद 5 फुट। ये एम्बुश हंटर्स थे, यानी कि ग्रोह या जत्थे बनाकर और छुपकर 12 सिंहों, हिरनों और जंगली सूअरों का शिकार करते थे। और इनके घुटनों की साख्त बताती है कि वो बड़ी मजबूत जिसामत रखते थे और आराम से 35 से 40 मील दूर तक भाग सकते थे। निएंडरथल्स के मुतालिक ये सब बातें सुनकर अब आपको क्या लग रहा है? इन खसूसियात की वजह से दिमाग बड़ी आसानी से ट्रिक हो सकता है, बड़ी आसानी से सोच सकता है कि ये तो बड़ी इंसानी सी खसूसियात है, ये तो बड़ा ह्यूमन काइंड ऑफ बिहेवियर है, दवाई खाना, आग जलाना। और यही वो मौका है जहाँ बहुत से लोग निएंडरथल्स को इंसान के प्रीडिसेसर्स मान लेते हैं और एवोल्यूशन एक सच लगने लग जाता है। और इसी नाजुक मौके पर इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा शुरू होने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन तमाम सवालों और शुबहात का जवाब कैसे देना है। इनफैक्ट इस चैप्टर के अंदर मैं आपको ऐसे दलाइल मुहैया करने वाला हूं कि एवोल्यूशन के मुतालिक खुद आपका अपना कॉन्सेप्ट भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली और बड़ी बात जो शुबहात को जन्म देती है कि निएंडरथल्स आग का इस्तेमाल करना जानते थे, वो आग को कंट्रोल करना जानते थे। ये बात हमें इस तरह से पता चलती है कि निएंडरथल्स की गारों में छतों और दीवारों पर मैंगानीज डाइऑक्साइड मिलती है जो बेसिकली आग के जलने के बाद पैदा होती है। लेकिन क्या आग लगाना, आग जलाना इनके इंसान होने का सबूत है? इस जमीन के ऊपर आग का इस्तेमाल पिछले 8 लाख साल से हो रहा है, लेकिन आग सिर्फ इंसान ही कंट्रोल करना नहीं जानता। इंसान के अलावा भी कुछ मखलूकात हैं जो आग का इस्तेमाल करती हैं। आपने कभी ऑस्ट्रेलिया के द ब्लैक काइट नामी एक उकाब के मुतालिक सुना है? एक लंबे अरसे तक यही समझा जाता रहा कि जब भी जंगल में आग लगती है, ब्लैक काइट आग की वजह से घास में उड़ते हुए कीड़ों को पकड़ने के लिए उनकी तरफ लपकता है। लेकिन अब आकर ये पता चला है कि ये आग अक्सर लगाता ही ब्लैक काइट है।
یہ سورج کی حدت میں پڑی سوکھی لکڑیوں کو ڈھونڈتا اور انہیں اٹھا اٹھا کر ایک خشک جگہ جمع کر لیتا ہے۔ اب شدید گرمی سے ان لکڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے اور پھر بلیک کائٹ انہیں اٹھا اٹھا کر گھاس پر پھینکتا ہے، جس سے گھاس کے اندر چھپے کیڑے باہر نکل آتے ہیں اور یہ انہیں کھا جاتا ہے۔ آگ کا استعمال صرف انسان نہیں اور بھی مخلوقات جانتی ہیں، اور نیانڈرتھلز انہی مخلوقات میں سے ایک مخلوق تھے۔ دوسری بات کہ نیانڈرتھلز کی ایک ایسی عادت تھی جس سے اکثر لوگ اس شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید وہ انسانی پریڈیسیسرز تھے، اور وہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ جڑی بوٹیوں اور پتوں کو ایک بنیادی سی دوائی کے طور پر استعمال کر سکتے تھے۔ لیکن کیا ہربل دوائیوں کا استعمال ان کے انسان ہونے کی دلیل ہے؟ دوائی دنیا کا ہر جاندار استعمال کرتا ہے۔ برازیل کے مکاو پیرٹس ایک خاص قسم کی مٹی کھاتے ہیں جس سے ان کے پیٹ کے اندر موجود کیڑے اور بیکٹیریاز مر جاتے ہیں۔ اسی طرح میڈغاسکر کے پریگننٹ لیمرز وہ اپنی پریگننسی کے دوران انجیر کے پتے کھاتے ہیں جس سے فیمیل لیمرز میں دودھ کی پیدائش بڑھ جاتی ہے۔ پھر کینیا کی پریگننٹ ہتھینیاں بھی اپنی پریگننسی کے دوران کچھ ایسے پتے کھاتی ہیں جنہیں وہ اپنی نارمل یا یوزول ڈائٹ میں نہیں کھاتی۔ بلکہ شاید آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ برازیل کے سپائڈر منکیز اپنے میٹنگ سیزن کے دوران خاص قسم کے پھل کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ وہ خاصیت ہے جسے آج تک ہم صرف انسانوں کے ساتھ ہی خاص سمجھتے چلے آئے تھے۔ آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ پورے اینیمل کنگڈم میں جانوروں کی جڑی بوٹیوں اور پتوں کو دوائی کے طور پر استعمال کرنے کی پوری ایک سٹڈی ہے، جسے زو فارماکوگنوسی کہتے ہیں، جس کا لفظی مطلب یہ ہے کہ جانوروں کا ادویات کے متعلق علم۔ دوائیاں انسان کے علاوہ بھی مخلوقات استعمال کرتی ہیں، اور نیانڈرتھلز بھی انہی مخلوقات میں سے ایک تھے۔ تیسری اہم بات جو نیانڈرتھلز کو انسان کا ہی ایک پریکرسر ماننے کے حوالے سے دلیل ہے کہ وہ گروہوں کی صورت میں شکار کرتے تھے، جتھا بنا کر جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ جاتے اور اپنے شکار کا انتظار کرتے۔ اور اس سوال کا جواب تو شاید سب سے آسان ہے۔ اس وقت 307 قسم کے جانور ایسے ہیں کہ جو چھپ کر اپنے شکار کا انتظار کرتے ہیں، مثلا بنگال ٹائیگرز، نائل کراکوڈائل یعنی دریائے نیل کا مگرمچھ، ریچھ، اور 400 سے زیادہ ایسے جانور ہیں کہ جو جتھا یا گروہ بنا کر شکار کرتے ہیں، جنہیں پیک ہنٹرز کہا جاتا ہے۔ اور حیرت کی بات کہ ان جتھا بنا کر شکار کرنے والوں میں کلر ویلز مچھلیاں بھی شامل ہیں، ان میں ہیرسز ہاک نامی عقاب یعنی پرندے بھی شامل ہیں، ان میں گرے وولز بھیڑیے بھی شامل ہیں۔ پیک ہنٹنگ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جسے شروع کے انسانوں کے علاوہ بھی کئی مخلوقات استعمال کرتی ہیں، اور نیانڈرتھلز بھی انہی مخلوقات میں سے ایک مخلوق تھے۔ اب اس پوائنٹ پر آ کر آپ کو اتنا تو واضح ہو جانا چاہیے کہ آگ جلانا، دوائی استعمال کرنا اور گروہ یا جتھا بنا کر آرگنائزڈ ہنٹنگ کرنا، شکار کھیلنا، یہ باتیں انسان ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ انسانوں کے علاوہ بھی مخلوقات یہ خصوصیات رکھتی ہیں، لیکن یہاں سے آگے اب میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جن سے آپ بہت ہی آسانی سے نیانڈرتھلز اور انسان میں فرق کر سکیں گے، اور سب سے اہم دلیل میں سب سے آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیانڈرتھلز یوریشیا کے علاقوں میں رہتے تھے، مثلا جرمنی، فرانس، سلوواکیا، اسپین۔ یہ وہ ممالک ہیں جہاں سردیاں زیادہ ہوتی ہیں، دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں، اور جب نیانڈرتھلز وہاں رہ رہے تھے تو اس وقت دنیا میں ایک آئس ایج کا دور چل رہا تھا، یعنی کہ آدھی سے زیادہ دنیا برف میں ڈھکی ہوئی تھی، اور یہ دور یعنی لاسٹ گلیشیل پیریڈ تو نیانڈرتھلز کے معدوم ہونے کے بعد کہیں جا کر ختم ہوا ہے۔ تو ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اگر نیانڈرتھلز انسان تھے یا انسان کا کوئی پریکرسر تھے تو وہ گرم علاقوں کی طرف کیوں نہیں مائگریٹ کر گئے؟ وہ تو 35-40 میل بھاگ سکتے تھے آرام سے۔ وہ ان ٹھنڈے اندھیرے ملکوں کی ٹھنڈی اندھیری غاروں میں رہنا کیوں پسند کرتے تھے؟ اس سوال سے دو بہت ہی اہم باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات، نیانڈرتھلز دن کی روشنی کو کم اور رات کے اندھیرے کو زیادہ پسند کرتے تھے، اور دوسری بات کہ ان کی ہڈیوں سے ملے جینز میں دو بڑے ہی دلچسپ پروٹینز ملتے ہیں، ASB1 اور EXOC6۔
یہ دونوں جینز اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ دن کو سوتے اور رات کو جاگتے تھے، جبکہ اس کے برعکس انسان، آپ کے لیے یہ بات شاید نہیں ہو، لیکن انسان کے جسم میں ایک بائیو کیمیکل پروسیس ہوتا ہے جسے سرکیڈین سائیکل کہتے ہیں، اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ سرکیڈین سائیکل ایکچولی سورج یعنی سولر ٹائم کے ساتھ، سورج کی گردش کے ساتھ سنکڈ ہوتا ہے۔ یعنی آسان ترین الفاظ میں اس بات کا یہ مطلب ہے کہ رات کے وقت انسان کی نیند فطری ہے، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے۔ سورج ڈھل جانے کے بعد رات کے وقت انسان کو نیند آئے ہی آئے گی، اور دن کے وقت قدرتی طور پر جاگ جانا اسی سرکیڈین سائیکل کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ انسان کے اس فطری تقاضے کا ذکر سورہ روم کی 23ویں آیت میں ہے، 23rd آیت میں، کہ اس کی قدرت کی نشانیاں تمہاری راتوں اور دن کی نیند میں ہے۔ دوسری بات کہ نیانڈرتھلز میں سے 80% لوگ 40 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتے تھے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ اس دور کے جانور بھی تھے جن کی غاروں میں رہنے کے لیے نیانڈرتھلز کو ان سے لڑنا پڑتا تھا۔ 2016 میں نیانڈرتھلز کے 124 ڈھانچوں پر بڑی گہرائی سے ایک اسٹڈی کی گئی تھی، جس سے یہ پتا چلا کہ ان 124 میں سے 92 نیانڈرتھلز کو جانوروں نے ہی مار ڈالا تھا، اور ان جانوروں میں سب سے زیادہ حملے کیو بیئر یعنی غاروں میں رہنے والے ریچھ، پھر دوسرے نمبر پر بڑے بڑے دانتوں والے سملڈون شیر، اور تیسرے نمبر پر بھیڑیوں کے حملے سے مرنے والی نیانڈرتھلز سے، اور باقی 32 نیانڈرتھلز خوراک کی تلاش میں مر گئے یا انہوں نے ایک دوسرے کو ہی مار دیا، جس کے متعلق میں آپ کو تھوڑا بعد میں چل کر بتاؤں گا۔ نیانڈرتھلز کو زمین میں رہنے کی یہ جگہ اتنی آسانی سے نہیں ملی تھی۔ ان خوفناک اور دیو ہیکل جانوروں کے ساتھ ہر وقت جاری رہنے والی ایک لڑائی جو نیانڈرتھلز کی طرح ہی معدوم ہو گئے، اور پھر اس زمین میں انسان کے لیے جگہ بنی، اور اسی احسان کا ذکر آپ کو سورہ اعراف میں نظر آئے گا کہ ہم ہی نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی، ہم ہی نے اس میں تمہارا رزق بھی رکھا۔ تیسری بات کہ نیانڈرتھلز کی فزیولوجی انسان سے بڑی مختلف ہے۔ ان کے بڑے بڑے نسلیں تھے، اور ان کے گھٹنوں کی ساخت بتاتی ہے کہ وہ 35 سے 40 میل دور تک بھاگ سکتے تھے، اور یہ کہ وہ کینیبلز تھے، یعنی کہ ایک دوسرے کو ہی کھا جانے والے تھے، جیسا کہ بعض جانور کرتے ہیں، جیسا کہ اکثر چمپینزیز کرتے ہیں، جیسا کہ شیر بھی کرتے ہیں، جیسا کہ ہپوپوٹمس بھی اکثر کرتے ہیں۔ بلکہ آپ نے ہائیناز کا نام شاید سن رکھا ہوگا۔ یہ ایک ایسا جانور ہے جس میں فیمیل میل سے بڑی ہوتی ہے، اور یہ ضروری بھی تھا کیونکہ ہائیناز کی عادت ہے ایک دوسرے کو اور اپنے بچوں کو کھا جانے کی، لہٰذا فیمیل سائز میں بڑے ہونے کی وجہ سے میلز کو ڈرا کر اپنے بچوں کو بچا لیتی ہیں، ورنہ میلز چھوٹے ہائینا بچوں کو کھا جاتے ہیں۔ کروشیا، اسپین اور بیلجیم کی غاروں میں سے ملنے والے ایک نیانڈرتھل کی ٹانگ کی ہڈی توڑ کر اس میں سے گدا نکال کر کھایا گیا تھا، دی بون میرو۔ پھر فرانس میں ملے ایک نیانڈرتھل کے ڈھانچے کی پسلیوں پر کسی دوسرے نیانڈرتھلز کے دانتوں کے نشان تھے، یعنی کہ صاف ظاہر ہے کہ ایک نیانڈرتھل نے دوسرے نیانڈرتھل کو کھا لیا تھا۔ اور اسپین میں تو 12 ڈھانچے ایسے ملے ہیں جن کے سر توڑ کر ان میں سے دماغوں کو نکال کر کھایا گیا تھا، اور ان میں سے 3 ڈھانچے انفیکٹ بچوں کے تھے۔ ڈرہم یونیورسٹی کے پروفیسر پال پیلٹیک نے ایتھوپیا سے ملنے والے فاسلز A1333 کو اسٹڈی کیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ جرمنی سے لے کر چائنا تک پھیلے ہوئے فاسلز کی کھوپڑیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ان کے گدوں کو نکال کر کھایا گیا ہے۔ ایک لمبے عرصے تک یہی سمجھا جاتا رہا کہ کھوپڑیوں کا اس طرح توڑ کر دماغ نکالے جانا شاید کسی قسم کی کوئی مذہبی رسم تھی، لیکن 2010 میں مزید بہتر ٹیکنالوجی سامنے آئی جس سے ان ہڈیوں کی مزید بہتر سٹڈی ہوئی، اور اس بہتر سٹڈی سے ایک بہتر انٹرپریٹیشن ملی، اور ہمیں پتہ چلا کہ یہ کوئی مذہبی رسم نہیں تھی بلکہ خوراک کے حصول کے لیے نیانڈرتھلز ایک دوسرے کے دماغ کو نکال کر کھا رہے تھے۔ بلکہ کروشیا میں غار ہے جسے وندیا کیو کہتے ہیں، اس میں نیانڈرتھلز کی ہڈیوں میں سے ایک بھی کھوپڑی سلامت نہیں ہے، یہ سب کی سب کھوپڑیوں اور ہڈیوں کو توڑ کر ان میں سے دماغ اور گدا نکال کر کھایا گیا ہے۔ لیکن انسان
ذرا خود سوچئے کہ 40,000 سال پہلے نیانڈرتھلز معدوم ہوئے ہیں اور ان کے صرف چند ہزار سال بعد انسان سولومن آئلینڈز پہ ارویاں یعنی کہ ٹیرو کاشت کر رہے تھے۔ انفیکٹ یہ زراعت میں کسی بھی ملک کی تاریخ میں سب سے پرانا ثبوت ہے کہ 28,000 سال پہلے سولومن آئلینڈز پر عربیوں کی کاشت۔ نیانڈرتھلز اور انسان کی خوراک کے حوالے سے دوسرا فرق کہ کہاں 40,000 سال پہلے نیانڈرتھلز ایک دوسرے کی ہڈیوں کا غوطہ نکال کر کھا رہے تھے اور کہاں صرف چند ہزار سال کے بعد تبریا کی جھیل سے سی آف گیلیلی سے ایسے اوزار ملتے ہیں کہ جو فصل کاٹنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ ان اوزاروں پر نشان بھی اس طرح کے پڑے ہوئے ہیں کہ جیسے انہوں نے کسی سبز فصل کو کاٹا ہو۔ آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ یہ وہی تبریا جھیل ہے یعنی کہ سی آف گیلیلی جس کا پانی یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے ایک نشانی کے طور پر خشک ہو جانا ہے۔ انسان اور نیانڈرتھلز کی خوراک میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور سورہ اسراء کی آیت ہے کہ یقیناً ہم نے آدم کی اولاد کو بہت عزت دی، انہیں خشکی اور طری کی سواریاں دیں، انہیں پاکیزہ چیزوں کے رزق دیے اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت دی۔ اب ذرا سوچیں تو صحیح کہ 40 میل دور پیدل بھاگنے والی مخلوق نیانڈرتھلز کے مقابلے میں بنی آدم کو خشکی اور طری کی سواریاں ملی۔ ایک دوسرے کو کھا جانے والے نیانڈرتھلز کے مقابلے میں آدم کی اولاد کو پاکیزہ چیزوں کے رزق ملے، ارویاں، مکئی، گندم۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں جو پہلی خوراک کھائی وہ گندم تھی، اور ذرا اس آیت کے آخری حصے پر غور کریں کہ ہم نے بنی آدم کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی، اور ان بہت سی مخلوقات میں نیانڈرتھلز یقیناً شامل ہے۔ اب تک آپ کو اتنا واضح ہو جانا چاہیے کہ نیانڈرتھلز انسان سے مختلف ایک علیحدہ مخلوق تھے، صرف اور صرف فطری تقاضوں والی ایک مخلوق جس کا مقصد صرف کھانا، پینا، سونا اور افزائش نسل کرنا تھا۔ اور میں آپ کو اس کی بھی دلیل سورہ شعراء سے پیش کرتا ہوں کہ اس سے ڈرو جس نے تمہیں تخلیق کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی۔ عموماً یہاں پہلے کے لوگوں سے مراد یا اس کا مطلب گزشتہ اقوام لیا جاتا ہے، لیکن ذرا اس پہلے کے لوگوں کے لیے استعمال ہوئے عربی لفظ پر تو غور کریں، جبلت الاولین۔ اور میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جبلت کسے کہتے ہیں؟ آپ سب نے اردو کی کلاس میں پڑھا ہوگا انسان کے جبلی تقاضے۔ جبلت کہتے ہیں زندگی کی ایک بہت ہی بنیادی شکل کو، ایک ایسی زندگی، ایک ایسی شکل، ایک ایسی مخلوق جس کی ضروریات صرف اور صرف کھانا، پینا، سونا اور افزائش نسل کرنا ہے۔ اور اس جبلت الاولین یعنی پہلے گزر جانے والی ایک جبلی زندگی کے کانسیپٹ پر نیانڈرتھلز نامی یہ مخلوق بالکل فٹ بیٹھتی نظر آتی ہے۔ اور اب بنی آدم کے نیانڈرتھلز سمیت اس زمین پر رہنے والے کسی بھی دوسری مخلوق سے ممتاز ہونے کی سب سے بڑی دلیل، جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، وہ دلیل جو اللہ تعالیٰ نے بذات خود قرآن پاک کے بالکل شروع میں ہی بتا دی ہے۔ سورہ بقرہ۔ اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا کر فرشتوں کے سامنے کیا۔ آدم علیہ السلام کو پیدائش پر ملا اللہ تعالیٰ کا ایک گفٹ، ایک تحفہ، زبان، بولنے کی صلاحیت۔ انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے، انہیں بولنے کی صلاحیت دی گئی، انہیں زبان دے دی گئی۔ اور چونکہ یہ دلیل میں قرآن پاک سے اٹھا رہا ہوں، اس لیے اس چیپٹر میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ آدم اور ان دوسری مخلوقات میں فرق کی اس سے بڑی شاید ہی کوئی دلیل ہو۔ انسان میں ایک جین ہوتا ہے جسے FOXP2 کہتے ہیں، یعنی فوک ہیڈ باکس پروٹین۔ یہ ایک ایسا پروٹین ہے کہ جو انسانوں میں زبان یعنی لینگویج اور بولی کے لیے ضروری ہوتا ہے، بلکہ سائنسدان تو اکثر مذاق میں اسے گرامر جین بھی کہتے ہیں۔ 1998 میں انگلینڈ میں ایک پوری فیملی اپنے سپیچ ڈس آرڈر کے علاج کے لیے ہاسپٹل گئی، یعنی کہ وہ لوگ صحیح سے بول نہیں پاتے تھے، تو اس وقت حادثاتی طور پر اس جین کی ڈسکوری ہوئی تھی اور تبھی اسے لینگویج جین کا نام دیا گیا۔ یہ جین بولی کے علاوہ پھیپھڑوں اور جسم کی بڑھوتری کے لیے بھی ضروری ہے، اور اگر ہم میں یہ جین نہ ہوتا تو نہ صرف ہم زبان جیسی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں بلکہ ہمارے قد بھی بہت چھوٹے ہوتے۔
نیانڈرتھلز میں یہ جین تو تھا لیکن اس کا وہ ویریئنٹ نہیں تھا جو انسان میں ہوتا ہے۔ اس بات کا آسان ترین الفاظ میں یہ مطلب ہے کہ نیانڈرتھلز صرف آوازیں نکال سکتے تھے، بلکہ ڈاکٹر لیبرمن فلپ نے بڑی محنت سے نیانڈرتھلز کا ووکل ٹریکٹ یعنی گلے کا بولنے والا حصہ بھی تیار کیا تھا اور نیانڈرتھلز کی قدرتی آواز بنانے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن آخر نتیجہ یہ نکلا کہ نیانڈرتھلز زیادہ سے زیادہ ایک نومولود بچے کی طرح آواز نکال سکتے تھے۔ وہ ناک سے بالکل بھی نہیں بول سکتے تھے، جیسا کہ انسان نون کی آواز نکال لیتا ہے، لیکن انسان کو ملا یہ تحفہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ صرف ایک جملہ بولنے کے لیے ہمارے منہ کے اندر 18 میکانزمز کام کر رہے ہیں۔ ایک ایسی صلاحیت ہے جو نیانڈرتھل سمیت کسی بھی دوسری مخلوق کے اندر نہیں ہے۔ لیکن ابھی تو اس چیپٹر کا سب سے دلچسپ حصہ شروع ہوا ہے، کیونکہ یہ حصہ بات کرے گا اللہ کے آدم علیہ السلام کو دیے گئے تحفوں میں سے ایک تحفے کی، تمام چیزوں کے نام سکھا دیے جانے کی، لینگویج کی۔